साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं एक सियासी नाकामी थी। ये तो अफसोसनाक बात है ना, बुनियादी जिम्मेदारी फौजी क़यादत की है, वो इसने इक़्तिदार संभाल रखा था। मैं ये कहूँगा कि ये दोनों तरह की शिकस्त थी, ये शिकस्त बड़ी शिकस्त थी। ये बात का कहना बहुत ही बेअक्ली की बात है। जो बाजवा साहब जो हैं वो आधा सच बोल रहे हैं, वो हमारी सियासी शिकस्त नहीं थी, हमारी फौजी शिकस्त थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर जब भी आता है हम दुखों में डूब जाते हैं। दिल से एक टीस सी उठती है कि हमारे साथ आखिर हो क्या गया, और आज की सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो ये तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में यौम शहादा के मौके पर उन्होंने कहा जी कि मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ फौजी शिकस्त नहीं थी, सियासी शिकस्त थी। उन्होंने सारा मलबा सियासतदानों पर डाल दिया, और फिर ये देखें कि वो सियासतदान जो उस वक्त बड़े बड़े थे उनकी औलाद आजकल हुकूमत में है, PDM में है, बड़े बड़े सियासतदानों की औलाद, लेकिन उनकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आ रहा। देखें, ये तो अफसोसनाक बात है ना, सियासी क़यादत थी उस वक्त की, एक हद तक तो जिम्मेदारी उसकी भी है। शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब में मामला हो जाता तो, और दस्तूर पर समझौता हो जाता तो ये सानहा जो है शायद इस तरह पेश ना आता, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी फौजी क़यादत की है, वो इसने इक़्तिदार संभाल रखा था। उस वक्त कमांडर इन चीफ जो थे वो सदर पाकिस्तान बन के बैठे हुए थे, तो जब फैसले वो कर रहे थे, इख्तियारात उनके पास थे। और अभी ये जनरल बाजवा साहब ने कहा कि फ़ौज की तादाद तो 32,000 थी या 30,000 थी और 90,000 नहीं थी, तो ये देखना चाहिए कि वो फौजी क़यादत जो थी, अगर फ़ौज इतनी कम तादाद में थी तो उसने फिर किस बुनियाद पर वहाँ फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ किया। यानी आप हर कीमत पर हमें सियासी तस्फिया करना चाहिए था, अपने हमारे भाई थे उनसे मामला करना चाहिए था, तो फौजी क़यादत को आप इससे बरीज़ुमा नहीं कर सकते। तो अगर ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होगी जिनके पास इख्तियार होगा, और जिनके पास इख्तियार था वो उस वक़्त आपको भी मालूम है वो जनरल मोहम्मद याह्या खान थे और उनके साथी थे। अच्छा सर, ये आप इसको बहुत बड़ा अलमिया नहीं समझते कि अपना हमारा हिस्सा है, इतना ही पाकिस्तान वो है जितना ये पाकिस्तान था। वहाँ पे इतनी दिफा क्यों हमारा मजबूत नहीं था, फौज इतनी क्यों नहीं थी कि हम मुकाबला कर सकते? देखिए, ये तो एक अजब सूरत हाल पैदा हुई ना कि आप अपने मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ ही उलझ गए जी। तो यानी ये तो एक अजब अलमिया था जिसके कई असबाब हैं। देखें ना, आपने मार्शल लॉ क्यों लगाया, दस्तूर को ख़त्म क्यों किया, फिर नए दस्तूर साथ असम्बली के इलेक्शन क्यों कराए, फिर जो रिजल्ट आ गया उसको तस्लीम क्यों नहीं किया, इख्तियार उनके सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो ये सब सिलसिला है, वाक़यात का तय दर तय वाक़यात हैं, उनकी कड़ी से कड़ी मिली हुई है। बुनियादी नुक्ता उसमें यही है कि लोगों के साथ, अगर आप अपने मुल्क के लोगों के साथ अगर आप जंग करेंगे तो फिर आप फतह आपका मुकद्दर नहीं हो सकती। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बड़े ताकतवर जर्नल थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बात की जब वो सर्विस में थे, यौम शहादा के मौके पर उन्होंने कहा साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं एक सियासी नाकामी थी। इस पर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो इस हवाले से ये है कि क्या इस चीज़ को मान लिया जाए। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सियासी शिकस्त थी, तो आजकल सियासत में वो लोग हैं जिनके वालिदैन, जिनके बाप उस वक्त बड़े बड़े सियासतदान थे, जैसे वली खान थे, मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खुद थे। तो इनकी तरफ से, उनकी औलादों की तरफ से रद्द अमल किसी किस्म का नहीं आया इस बयान पर। ये बहुत पेचीदा मामला है। मैं ये चाहूँगा कि इसके जवाब के लिए अगर आपको 50 मिनट की वो एपिसोड्स मिलें जिसमें हमने बड़ा खुल के इस बारे में बात किया हुआ है, मैं ये कहूँगा कि ये दोनों तरह की शिकस्त थी। ये शिकस्त बड़ी शिकस्त थी, और उस वक्त अगर याह्या खान भी अपना रोल अदा करते, याह्या खान ने उस वक्त
اگر اقتدار حوالے کر دیا ہوتا مجیب الرحمان جو جیت گئے تھے ان کے حوالے، تو شاید وہ سیاسی طور پہ اس قدر ہمیں سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑا جو ہمیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ سیاستدان اس وقت پس پش چلے گئے ہوئے تھے اور بنیادی طور پہ یحییٰ خان اقتدار میں سب سے آگے ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں سارا کا سارا زیادہ تر الزام جو ہے وہ یحییٰ خان پہ جاتا ہے۔ میں فوج کو نہیں کہتا، چونکہ فوج جو ہے بنیادی طور پہ وہ پھر 32,000 کے قریب وہاں پہ فوجی موجود تھے جو بہت کم تعداد میں تھے، ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب اس میں اصل عمر سے اگر آپ کی مراد ہے جنرل عمر کے جو صاحبزادے ہیں، جنرل عمر اس وقت وہاں پہ کافی مؤثر تھے، ان کا رول تھا، رول وہ بھی صحیح طریقے پہ ادا نہیں کر پائے۔ تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی، تو ان سوالوں کا جواب میرے خیال میں اگر ہم حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں تو وہ اس میں مل جاتا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ جنرل ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے یوم شہداء کے موقع پر یہ کہا کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار فوج نہیں ہے، اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں، یا سیاسی وہ معاملہ تھا، سیاسی شکست ہوئی یا فوجی شکست نہیں ہوئی۔ سوال سر میرا یہ ہے کہ جو اس دور میں سیاستدان تھے، انہوں نے کہا کہ سیاسی شکست ہوئی ہے، سیاستدان ذمہ دار ہیں۔ جو اس وقت بڑے بڑے سیاستدان تھے، ولی خان تھے، مولانا مفتی محمود تھے، ان کی اولادیں دیگر بھی، ان کی اولادیں آج کل حکومت میں ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی اس پر احتجاج نہیں کیا گیا، کسی قسم کی بات نہیں کی گئی کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ آدھا سچ بول رہے ہیں۔ وہ ہماری سیاسی شکست بھی تھی، ہماری فوجی شکست بھی تھی، اور فوجی شکست کے اسباب بھی سیاسی شکست نے پیدا کیے تھے۔ لیکن سیاسی شکست اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ دو سیاستدانوں کی لڑائی کا نتیجہ تھی، بلکہ وہ اس وقت کے فوجی سربراہ جنہوں نے سیاست پر، سیاسی ایوانوں پر، سیاسی اقتدار پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ فوج کے سربراہ تھے، وہ جنرل یحییٰ خان صاحب تھے۔ ان کی ہوس سے اقتدار کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا ہے۔ یہ درست ہے کہ بھٹو صاحب ان کے مشیر کار تھے، بھٹو صاحب بھی ہوس اقتدار میں مبتلا تھے، لیکن فیصلہ تو یحییٰ خان نے کرنا تھا، اقتدار یحییٰ خان کے پاس تھا، اختیارات یحییٰ خان کے پاس تھے، الیکشن یحییٰ خان نے کرائے تھے، اقتدار منتقل یحییٰ خان نے کرنا تھا، بھٹو نے نہیں کرنا تھا۔ ہر سیاستدان ہوس اقتدار کا مارا ہوتا ہے، تو کیا جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ اس سیاستدان کی مرضی کے فیصلے کرتا ہے؟ اس کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے، ملک کے مفاد میں کرنے چاہیے، اور ملک کا مفاد اور قوم کا مفاد دیکھنا چاہیے۔ تو یہ سیاسی شکست بھی اس فوجی ڈکٹیٹر کی وجہ سے تھی، اور جو اس کا فوجی پہلو ہے وہ بھی اسی فوجی سربراہ کی وجہ سے تھی۔ اب اگر بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور اسفند یار ولی اس پر نہیں بول رہے، تو یہ ان کی جو ہے سیاسی مجبوریاں ہیں۔ وہ بیچارے اسی جناب قمر باجوہ کی پالیسی کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں، ورنہ ان کا تو اقتدار پر کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ یہ اسی طرح اقتدار میں ہیں جس طرح بھٹو صاحب 1971 میں اقتدار میں آ گئے تھے، حالانکہ ان کو تو ووٹ نہیں ملا تھا حکمرانی کا۔ تو اسی طرح یہ بھی آ گئے ہیں ایک اکثریتی پارٹی کو محروم اقتدار کر کے، تو اس لیے یہ خاموش ہیں۔ لیکن تاریخ خاموش نہیں ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ناکامی جو ہے یا شکست جو ہے سیاسی تھی یا دفاعی تھی اور عسکری تھی، اس کا ذمہ دار وہ فوجی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان تھا، جس نے اقتدار منتقل نہیں کیا، جس نے وہاں لیفٹیننٹ جنرل یعقوب علی خان کی بات نہیں مانی، جنرل ایڈمرل حسن کی بات نہیں مانی، وہاں الیکشن نہیں کرائے، اور اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل نہیں کیا، اور بھارت کے جو عزائم تھے اس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکا۔ تو اس کو کسی طرح بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جو بات انہوں نے کہی ہے جنرل باجوہ صاحب نے، وہ میرے خیال تاریخ کی کسوٹی پر پوری نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا، حالیہ دنوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی آخری تقریر میں یہ کہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں فوجی شکست نہیں ہوئی، سیاسی شکست ہوئی ہے۔
حالانکہ اس وقت جنرل یحییٰ خان صدر تھے، سیاست میں بھی وہی تھے، فوج کے سربراہ بھی تھے۔ یہ جو ہمارے فوجی جو دانشور اور یہ جو فوجی ہمارے سپہ سالار ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ تصورات ہوتے ہیں، ان کی اداروں میں بھی بعض تصورات جو ہے وہ پرورش پاتے رہتے ہیں۔ اب یہ بات کتنی بے وقوفی کی بات ہے یہ کہنا کہ ہمیں سیاسی شکست ہوئی، ہمیں کوئی شکست نہیں ہوئی۔ بھائی آپ جو صدر جو آغا صاحب تھے، جنرل محمد آغا یحییٰ خان صاحب، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور تمام اختیارات ان کے پاس تھے، اور تمام سیاسی فیصلے وہ خود کر رہے تھے، کیونکہ وہ سیاسی طور پر وہ صدر بھی تھے اور فوجی طور پر مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ اس لیے جتنے بھی فیصلے ہوئے اس میں سارے فیصلے جو تھے سیاسی فیصلے وہ آغا یحییٰ خان نے کیے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں بہت خرابی پیدا ہوئی، اور وہی اسی کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بد نظمی کی وجہ سے سیاسی مکالمہ بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اس کے پیچھے نیت جو تھی وہ تھی نہیں کہ مکالمہ کامیاب ہو۔ تو چنانچہ پھر وہ ہوا، پھر جو انہوں نے جو مارچ میں فوجی آپریشن کیا وہ اتنا خطرناک فیصلہ تھا، اگرچہ اس کے اسباب پیدا ہو گئے تھے، لیکن اس کے اسباب بھی پیدا کرنے میں ہمارے فوجی جو تھی قیادت اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال تھی کہ وہ جو ماشاء اللہ لگا، اس ماشاء اللہ نے حالات کو سیاسی طور پر بہتر کرنے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ سارے قدم ایسے اٹھائے جس کی وجہ سے ساری طاقت جو ہے وہ ایک جماعت کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب ہم نے تو منظر دیکھا ہے کہ 18 جنوری 1970 کو جماعت اسلامی نے جلسے عام کرنے کا اعلان کیا پلٹن میدان۔ مولانا مودودی یہاں سے گئے اس جلسے کو خطاب کرنے کے لیے۔ وہاں اس جلسے پہ جو کچھ گزری اور جو اس پر ظلم ہوا وہ ساری فوجی حکومت کے سامنے ہوا۔ وہ گنڈے آئے، گنڈوں نے سارا لوگوں کا ان پر گولیاں چلائی، سب کو تتر بتر کر دیا، بے شمار لوگ جو تھے زخمی ہو گئے، پھر ہسپتالوں میں ان کو ٹریٹمنٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اسی اس میں دیکھیں نا، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں اگرچہ اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے لیکن تعلق بھی ہے، کہ مولانا مودودی جب گھر سے نکلے، جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جانے کے لیے، پلٹن میدان میں جانے کے لیے نکلے، تو جب وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پاس سے گزرے تو وہاں طلباء کا ایک ہجوم تھا۔ ان طلباء نے ان کو روک لیا، تو قدرتی طور پر مولانا کے ساتھ شاید ایک دو گاڑیاں ہوں گی جو ان کو لے کے جا رہی ہوں گی۔ اس وقت تو جماعت کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں تھے، میرا خیال ہے، جو بعد میں معلوم ہوا ان کے ساتھ 2 گاڑیاں، ایک میں خود تھے، ایک گاڑی شاید اور تھی۔ تو وہ یہ سمجھے، ان سے بات ہوئی جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ہم یہ سمجھے کہ یہ عوامی لیگ کے جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی ہمارے ساتھ کوئی بدزیادتی کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں گے، ہو سکتا ہے ہم پر کوئی تشدد بھی کرے۔ تو خیر، لیکن مولانا ٹھہر گئے، رک گئے۔ آپ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا آپ واپس چلے جائیں، آپ کو پلٹن میدان نہیں ہونا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پلٹن میدان نہ جائیں، وہاں تو ایک خون بہہ رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے، آپ واپس چلیں۔ چنانچہ وہ لڑکے وہ خود مولانا کو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ان کی وجہ سے مولانا وہاں نہیں گئے۔ اب کہ کیا ہوا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بولی وہ عوامی لیگ تو بڑے خلاف تھے جماعت اسلامی کے اور طلباء۔ تو میں یہ سوچتا رہا کہ وہ جو ایک اخلاقی، ایک سیاست دان کی جو ایک اخلاقی طاقت ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں اظہار ہوتا رہتا ہے۔ ان طلباء نے بھی مولانا کی وہ جو اخلاقی قوت تھی، ان کا جو علم تھا، اس کا ان کے اوپر ایک خاص قسم کا تاثر قائم ہوا۔
اور وہ خود کھڑے ہوئے مولانا کو روکنے کے لیے. اگر مولانا جاتے تو وہ بھی یا زخمی ہو جاتے جس طرح کا وہاں. تو خیر تو میرا مطلب یہ کہ لیکن یہ جو تھی جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریشن تھا اس نے اس جلسے کو پر امن بنانے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے معاملات انہوں نے ایک بریگیڈیئر صاحب کے حوالے کر دیے جو متعصب بنگالی تھے، اور انہوں نے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے پھر ان لوگوں کو جو حملہ کرنے آئے تھے ان کو پرووک بھی کیا اور ان کو پھر جو ہے ان کو فراہم بھی کیا، تحفظ بھی فراہم کیا. تو اسی طریقے سے وہ جو عوامی لیگ جس انداز سے انتخابی مہم چلا رہی تھی اس میں جتنی دہشت تھی اس کی وجہ سے کوئی بھی ان کا جو مخالف جماعت تھی وہ کمپین چلا ہی نہیں سکے کہ 10 دسمبر سے پہلے ہی 9 تاریخ کی شام کو تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں یعنی جو عوامی لیگ کے خلاف تھی ان سب کے اکھاڑ دیے گئے جو انہوں نے لگائے تھے اپنے جھنڈے ورنے، اور جو انہوں نے اپنے جو انتخابات کے لیے جو لوازمات ہوتی ہیں وہ سب انہوں نے اکھاڑ دیے. اور 10 تاریخ کو کسی کو بھی انہوں نے پولنگ اسٹیشن پر آنے نہیں دیا. جماعت اسلامی ہمت کر کے ان کے لوگ گئے، ان کے لوگ پھر زخمی بھی ہوئے، ووٹ ڈالتے رہے، لیکن وہ اتنے کم ووٹ پڑے کہ اس کی وجہ سے کیونکہ ہر طرف سے آپ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی اور آپ کے جو تو اس ماحول میں سارا کام تو بگاڑا تو اس ماشاء اللہ ایڈمنسٹریشن نے بگاڑا. سارے سیاسی غلط فیصلے انہوں نے کیے، سیاسی جماعتوں پر فیصلے تھوپ دیے، بڑی روڈ توڑ دیا پوچھے بغیر سمجھے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پھر 1 ووٹ وہ یہ کہ 1 ووٹ جو تھا آبادی کا لحاظ سے ایک سن جو 56 کا دستور بنا تھا یا 62 کا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ بھی برابر کی نمائندگی ہوگی، جسے پیرنٹ بھی کہتے ہیں کہ جتنے اسمبلی میں قومی اسمبلی میں جتنے نمائندے مشرقی پاکستان کے ہوں گے اتنی نمائندے مغربی پاکستان. ایک بیلنس قائم کیا تھا مختلف چیزوں کو دیکھ کر. انہوں نے آنکھیں بند کر کے بے وقوف لوگوں کی طرح سے کچھ پتہ تو ان کو ہوتا نہیں سیاست کا، انہوں نے یہ بیک قلم وہ فیصلہ ہی ختم کر دیا. وہ چنانچہ حالات ایسے یعنی نقشہ ایسا بن گیا کہ مشرقی پاکستان کی کسی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے مغربی پاکستان کی حمایت کی ضرورت نہیں رہی. وہ اب ان کو کیونکہ اب میجورٹی مل گئی تھی وہ اپنی میجورٹی کی بنیاد پر فیصلے بھی کر سکتے تھے اور آج بھی داخل کر سکتے. تو یہ بات ان کا کہنا بہت ہی بے عقلی کی بات ہے جو جی بہت بہت شکریہ.